बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ख़बरों से आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ तमाम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। अगर कुछ लाइव ना आया तो बड़ी माजरत के साथ, हम लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो आई होप कि आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे। हर जॉब में, हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइम प्रायोरिटी होती है। तो हमारे लिए प्राइम प्रायोरिटी होती है कि जो भी लाइव आ रहा होता है, जो भी अपडेट्स आ रही होती है, हमने आपको वो दिखानी होती है। तो आप ऐसे ही कहते होंगे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हर रोज़ कहती है आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमारा वो प्लान का हिस्सा होता है, लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से हमें उसको स्किप करना पड़ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको नेक्स्ट डे पर ले जाएँ। तो शहर में सर्दी है, धुंध भी शदीद है, रात को तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। बस ऐसे ही मेरा बाहर का चक्कर लगा तो ज़ीरो विजिबिलिटी थी और बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह के मौसम में कोशिश तो ये करनी चाहिए, मैं तो वैसे ही बस मौसम देखने के लिए बाहर निकली थी, तो ना निकलें बाहर। तो ये 4-5 दिन जो हैं वो बताया जा रहा है आने वाले, मज़ीद मौसम सर्द भी रहेगा, धुंध भी होगी। इंजॉय करें मौसम को और इसके साथ साथ गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल करें। जिन घरों में गैस के हीटर लगाए जा रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो ये रहा है कि एकदम से गैस ज़्यादा हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। घर के टाइम रात को सोने से पहले अपनी रूटीन बना लें, चूल्हे भी चेक करें कि तमाम बंद है, क्योंकि ये भी नुकसान का बाइस बन सकता है। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली और खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बाहर निकलते वक्त जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोहतात ड्राइविंग कीजिए। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं। पहली खबर, LD इंजीनियरिंग विंग का तखमीना लागत डिज़ाइन पर काम शुरू। 3 बड़ी सड़कों पर साइकिल मोटरसाइकिल ट्रैक बनाने की मंजूरी दी गई है। मोटरवे के कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट नए साल की पहली नवीद क्या सुनाई है वो भी आपको बताएंगे। और वजीर आला के दौरे चीन के समरात भी सामने आना शुरू हुए हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कैसर खोकर साहब जो कि एडिटर ब्यूरोक्रेसी भी हैं, सीनियर रिपोर्टर राउदल शाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। धुंध में गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है खोकर साहब? नहीं बिल्कुल नहीं होती खोकर साहब, मुश्किल तो होती है। अब ये तो ना धुंध कम थी आज, लेकिन मोहतात तो ड्राइविंग करनी पड़ती है। थी धुंध, बहुत ज्यादा नहीं थी, वो वाली नहीं थी कि जीरो विजिबिलिटी हो। मैं भी 8 बजे आई हूँ, तो इतनी धुंध होती है। कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को कि धुंध में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो किस तरह से करनी? जी, मैं इस वाले से ये कहूँगा कि जो गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, यही होना चाहिए। और जब निकलें तो जब आप धुंध में होते हैं तो आस्था गाड़ी चलाएं। और दूसरा जो पैदल चलने वाला या मोटरसाइकिल पर जाने वाले का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला बेचारा जो है ना सर्दी में होता है। आप गाड़ी में बैठे हुए, आपको सर्दी नहीं लगती, हवा नहीं लगती। और मोटरसाइकिल चलाने वाले का जो है ना खास तौर पर ख्याल रखिए कि उसको कट ना मारे, उसको टक्कर ना मारे, उसको अंधेरे में गिराए ना, उसका ख्याल रखिए और गाड़ी आस्था चलाएंगे। हाँ, और मोटरसाइकिल सवार प्लीज साइड मिरर का इस्तेमाल जरूर करें, वो बहुत जरूरी है, किसी मोटरसाइकिल पर नजर नहीं आते हैं। राउदल शाद हुसैन साहब, देखिए रात के औकात में तो अगर आपने देखा हो तो बड़ी डेंस फोग थी और विजिबिलिटी थी। मैं तो धुंध देखकर बाहर जीरो विजिबिलिटी थी। खास तौर पर ये जो गुलशन रावी या समनाबाद और इससे सब्जाजार के जो एरियाज हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमली फोग और यानी भरपूर थी। अगर ये कहा जाए कि कल सबसे ज़्यादा फोग पड़ी है तो बिल्कुल भी भेजा ना होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी, अगली गाड़ी नज़र नहीं आ रही। और मेरा चूँकि गुजर हुआ रात को, तो वो लेट नाइट, तो वो वहाँ से इस वजह से बड़ा मुश्किल था। और फिर आप देख भी रहेंगे मुल्तान रोड की वो रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी काम जारी है, तो वो मशीनरी भी इंस्टॉल है। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है वो ट्रैफिक की रवानी में भी खलल आता है। और फिर फोग जो है वो एक इटसेल्फ एक ऐसा जो लगता है कि बिल्कुल भी आपको जो ड्राइविंग के औकात में, जो ख़ास तौर पर ड्राइविंग अगर आपने करनी है तो बड़ा मुश्किल होगा। तो जो खोकर साहब ने बात की है कि गैर ज़रूरी तौर पर तफरी के लिए घर से बाहर आमने सामने निकलना तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन लंबा सफ़र जैसे शाम ढलते ही मोटरवेज बंद हुए, लोग खाना खाने बाहर जाते हैं और जी बिल्कुल, ये फिर आप वीकेंड भी है और लॉन्ग वीकेंड होता है, ख़ास तौर पर काफ़ी अच्छे से, तो ये ज़ाहिर है। तो ज़रूरी कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। और आपको पता है कि शादियों का सीज़न भी है, लोगों को निकलना भी पड़ता है, लेकिन एहतियात
اگر کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. ڈرائیونگ خود بھی محفوظ رہتے ہیں آپ. فوگ کے موسم میں یہ ہے کہ آپ نے سپیڈ بہت لیمیٹڈ رکھنی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو بھی تو زیادہ نقصان نہ ہو سامنے والی گاڑی, کیونکہ بالکل نظر نہیں آ رہی. اور سموگ لیس فوگ تھی رات, کل جو تھا نا, اچھا احساس کل ایگزیکٹلی وہ اس کی جو محسور کن خوشبو, وہ اس کی مہک بھی تھی رات. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے جی, موسم کو ضرور انجوائے کیجیے احتیاط کے ساتھ. آج کی پہلی خبر, 3 بڑی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل ٹریک بنانے کی منظوری دی گئی ہے. مقصد اس کا کیا ہے, کیا بہتری لانے جا رہے ہیں؟ ایل ڈی کا انجینئرنگ ونگ اس کا تخمینہ اور ڈیزائن پر کام شروع کر رہا ہے. کیسر کوکر صاحب؟ بالکل اس حوالے سے یہ پہلے بھی جو ہے نا سڑکوں پر جو ہے ایک لائن لیفٹ انتہائی جو بائیں والی لائن ہوتی ہے وہاں پر لائن لگا کر رکشا, موٹر سائیکل اور سائیکل چلانے والوں کا ٹریک ہوتا ہے, بنا ہوا ہوتا ہے, لائن بنی ہوتی ہے, لیکن اس لائن پر کوئی سفر نہیں کرتا. سارے وہ ادھر رائٹ سائڈ والی جو لائن ہوتی ہے وہ کاروں والوں کی لائن ہوتی ہے, کاروں والوں کی لائن پر آ جاتے ہیں, اور لیفٹ سائڈ انتہائی جو بائیں جانے والی رکشے اور موٹر سائیکل کی لائن ہے اس پر سفر نہیں کرتا. یہ ٹریفک جو اصل میں اس میں جو بائک یہ منظوری ہے, منظوری سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. خاص طور پر موٹر سائیکل اور رکشے والے جو ہے, اور چنچی رکشے والوں کے, ان کی لائن الگ بنی ہوئی ہے سڑکوں پر. جیسے فیروزپور روڈ پر جائیں تو الگ لائن بنی ہوئی ہے, تو وہ الگ لائن پر سفر کریں, ان کو بتایا جائے, اور جو کاروں والوں کی لائن ہے اس میں نہ آئیں وہ. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کاروں والوں کی لائن میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک میں خلخل بھی ہوتا ہے, ٹریفک سلو ہو جاتی ہے, اور بعض حادثات میں کا بھی باعث بنتا ہے. اس والے سے یہ اویئرنیس ٹریفک پولیس والوں کو چاہیے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو ہے وہ جب سفر کرتے ہوئے لوگوں کو اعلان کرے, اور اعلان کر کے لوگوں کو آگاہ کرے, اور اگر کوئی ٹریک کی خلاف ورزی کرتا ہے اپنی لائن کی تو اس کو فوری طور پر روکا جائے, اور اگر نہیں رکتا تو اس کا چلان کیا جائے, چلان کیا جائے, جرمانہ کیا جائے اس کا. اگر وہ نہیں رکتا تو سختی کی جائے, اور سختی ہوگی تو کام ہوگا, اگر سختی نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. راؤ صاحب دیکھیے, سائیکلنگ کا خیال بڑی دیر سے آیا ہے کہ بالکل یہ تو دم توڑ چکی ہے. ہوتا یہ ہے کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی جم کے باہر کھڑی کر کے اور اندر سائیکل لوگ چلاتے جم میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو سائیکلنگ ایک ایسا, یہ ایتھلیٹکس کے گیم میں سے گیم ہے کہ یہ آپ کو تندرست و توانا رکھتی ہے اور آپ کے مسلز کو سٹرونگ کرتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو بچوں کو سب سے پہلے سائیکل ہی چلانا سکھائی جاتی ہے. ان کے لیے ہم نے اپنے بچپن میں بہت زیادہ سائیکل چلائی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی چیز بچوں کے لیے خریدی جاتی ہے تو وہ سائیکل ہی خریدی جاتی ہے. اور سائیکل کے لیے چلائیں کہاں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلائیں کہاں. آپ نے گرین بیلٹس کو اونچا کر دیا, اور پچھلے جو 10-15 سال میں آخری جو 2 ڈیکیڈز ہیں, ایک سڑک ایسی بنی ہے جہاں پر آپ کو سائیکلنگ کا ٹریک نظر آئے گا, جو کہ جناح ہاسپٹل سے ٹورڈز کریم بلاک ہے. اس کے دونوں اطراف میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سائیکلنگ کا ٹریک, وہ واحد ایک سڑک ہے. لیکن میں نے سائیکلنگ کرتے معذرت کے ساتھ کبھی کسی کو نہیں دیکھا. ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے ہاں, ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا نا. آپ دیکھیے کہ سائیکلنگ کا فروغ ہی ختم ہو گیا, اور اس کے لیے گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ نے بھی بس کوئی آ جائے تو آ جائے, ادروائز تو کوئی ایسا مخصوص نہیں ہے. اور پھر سموک کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس کو رنگ بازی کہوں گا. وہ افسران آپ کو واسا والے, اور وہ آپ کو سائیکل پر جاتے ہوئے, اور عجیب سا وہ ایک نظر آتا ہے. تو سائیکلنگ کے ایونٹس بھی بیسیکلی نہ ہونے کے برابر ہیں. مارچ میں شاید وہ جشن جو پاکستان ڈے کے اوپر ایک کوئی اس طرح کا سائیکلنگ کا ایونٹ دیکھنے کو ملتا ہے. پھر سائیکلنگ ایسوسیشن ہے, وہ بھی دم توڑ چکی ہے بنیادی طور پر. اور گورنمنٹ کو اگر یہ خیال آیا ہی ہے اس وقت تو چلیں, دیر آئے درست آئے والی بات ہو سکتی ہے, مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد اب یہ مجھے لگتا ہے پھر سے اکھاڑ پچھاڑ کا نیا سلسلہ نہ شروع کر دیں. ان کا یہ بھی ہے کہ اگر 1 کروڑ کا کام ہونا ہے تو 100 کروڑ کا بل بنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک عجیب سی روایت چل پڑی ہے, اور پتہ نہیں کب یہ جو آفیسرز ہیں کب یہ پورے ہوں گے. اور ہزاروں ارب روپے پچھلے اگر ہم 1.5-2 ڈیکیڈز کی بات کریں تو لاہور پر خرچ ہوئے ہیں. اگر آپ اس پیسے کو کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ اس سے تو ایک نیا شہر بن سکتا ہے اتنے پیسے سے. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد, اور خاص طور پر جون کے قریب, آپ کو فیروزپور روڈ پر کہیں نہ کہیں بڑا ایک پیچ اکھاڑیں گے, اور وہ لگے گا, اور آئندہ بجٹ میں پھر اس کو شامل, اینول ڈیولپمنٹ اسکیم میں وہ پھر شامل کر لیں. ایک مرتبہ بنانے کی رسم کب یہاں پر شروع ہوگی, اور کون پوچھے گا ان سے کہ اگر ایک سڑک کسی حاجی صاحب نے بنا دی ہے
تو وہ کیوں 10 سال یا 15 سال کی مدت تک نہیں صحیح رہتی اور کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اگلے ہی دن. تو سائیکلنگ ٹریک ضرور بننا چاہیے لیکن یہ انشور کرنا چاہیے ساتھ میں کہ اس کو پھر اس کی جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے وہ اس طرح اس لیول کی ہو, پھر وہ واقعی کم از کم 5 سال تو اس گورنمنٹ کا ٹینیور تو نکل جائے. صحیح کہا, لیکن اس ٹرینڈ کو بھی آپ کو عام کرنا ہے کہ لوگ سائیکلنگ کی طرف آئیں, ادروائز اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. اوبویسلی یہ تو ایک اوبویس بات ہے کہ اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہم لوگوں کو اس چیز کو جو ہے نا خود سمجھنا ہے کہ سائیکلنگ ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے, بچے بڑے سبھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں. میں اگر یہ بنانے جا رہی ہیں, اس کے ڈیزائن پہ کام ہو رہا ہے, تو آئی ہوپ یہ جلدی بھی ہوگا اور اس کو آپ اچھے طریقے سے پائے تک پہنچائیں گے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کیا جا رہا ہے جی, موٹر وے کی کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مقصد کیا ہے اس فیصلے کا اور کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ راؤ صاحب. دیکھیے, چونکہ موٹر وے انٹری اور ایگزٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر شہر سے باہر جانا ہے اور اب آپ کو کنیکٹیوٹی بھی ہے, اگر آپ نے ساؤتھ پنجاب کی طرف جانا ہے تو پھر بھی آپ موٹر وے کو پریفر کریں گے, اور اگر آپ نے نارتھ پنجاب کی طرف یا سینٹرل پنجاب کے جو دور افتادہ اضلاع ہیں اگر وہاں پر بھی جانا ہے تو آپ کو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے موٹر وے ول بی دا بیسٹ چوائس. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ وہاں سے جتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں اور ان کو اگر منسلک کر دیا گیا سیف سٹی سے, تو اس سے فائدہ یقیناً یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ہر آنے اور جانے والی گاڑی کا براہ راست جو آپ کے پاس ایک فوٹیج ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگی. اور کسی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جوہر ٹاؤن میں ایک بلاسٹ کا ایشو ہوا تھا, تو پھر وہ اسی طرح سے کچھ موٹر وے کے لگے کیمروں سے اور کچھ پھر سیف سٹی کے کیمروں سے ہی وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اور سارا اس کا جو روٹ تھا اس کا پتہ بھی ایسی چلا. لیکن اب اگر منسلک کر دیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں ایک تو جو سرویلنس ہے وہ بہتر ہوگی, اور پھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ آپ کو براہ راست جو سیف سٹی اتھارٹی ہے اس کے بھی علم میں ہوگا. اور کسی بھی بٹ راؤ صاحب اس کے لیے ایک علیحدہ سے فورس اس طرف ڈپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پہلے تو, کیونکہ سیف سٹی اوبیسلی شہر کو مانیٹر کر رہا ہے, پھر آپ کو ایک علیحدہ سے ایسا پوائنٹ بنانا ہے جہاں پر آپ کے علیحدہ سے لوگ ڈیوٹیز دیں اور پھر 24/7 اس کی مانیٹرنگ ہو. اچھا, وہ چونکہ تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس نے ایک مخصوص جو پوسٹ ہے وہ بنائی ہوتی ہے, اور وہ مینولی جو چیکنگ ہے وہ بھی اس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ آنے جانے والی گاڑیوں کا آپ کے پاس ہوگا. یہ وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے قانون کا بول بالا ہوگا. یہ ابھی یہ جو جتنے مرضی موٹر وے سے کنیکٹ کر لیں یا آپ کسی سیف سٹی سے کنیکٹ کر لیں, چور چوری کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور گاڑیاں چوری ہوتی رہے گی جب تک پولیس کا سسٹم بہتر نہیں ہوتا. پولیس کا سسٹم بہتر نہیں ہوتا اس وقت تک چور نہیں پکڑے جائیں گے. چور یہ پروفیشنل گینگ ہوتے ہیں جو گینگ چوریاں کرتے ہیں, اور پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کار چوری کرنے والا گینگ ہے, کون موٹر سائیکل چوری کرنے والا گینگ ہے. لیکن پولیس کے ہر علاقے میں پھرتے ہوتے ہیں اور پولیس والوں سے وہ ملے ہوتے ہیں اور پولیس والوں CIA سے ملے ہوتے ہیں اور وہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور گاڑیاں بھی چوری ہوتی ہیں, اور اس میں پولیس والے سرکاری اہلکار جو ہے وہی ان میں بتا خوری اور ملوث ہوتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں. یہ تو اس وقت یہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے, یہ پولیس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کیمرے جو سیف سٹی سے کنیکٹ کر دیے جائے یا موٹر وے سے کنیکٹ کر دیے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے, تو آئے گی نا, ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کچھ تو آپ بہتری ہوگی نا. کوئی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ فوٹیج تو آپ کے پاس ہوگی نا, آپ کو مدد تو مل سکے گی کس لین سے کتنے بجے گاڑی گزری ہے, ویسے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. مانیٹر کیا جائے گا بہت سارے بلا شبہ. یہ تو ایک پولیس آفیسر کہہ چکے ہیں DSP رینک کے کہ اگر CIA ختم کر دیا جائے تو کرائم بھی ختم ہوگا. کرائم کی ریشو بہت کم آئے گی, کیونکہ تمام تر جو گینگز ہیں ان کو کسی نہ کسی پولیس آفیسر کی جو پشت پناہی ہے وہ حاصل ہوتی ہے, اور CIA اس میں ہمیشہ سے سر فہرست ہے. CIA پولیس میں جو افسران ہیں ان کے اگر آپ اثاثے چیک کرائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ریکوریز آتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں, اور بے شمار مرتبہ اس پر بہت لکھا بھی جا چکا ہے کہ CIA کے حوالے سے, یا اب اللہ کرے کہ جو عمارتیں بہتر ہوئی ہیں ان کے رویے بھی بہتر ہو جائیں تو یقیناً
اگر یہ صحیح کام کریں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی خدمت ہو نہیں سکتی عوام کی، لیکن عوام کو جو ثمرات ملنے چاہیے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے پر پلنے والی یہ جو فورس ہے، ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو عوام کو ریلیف جو ہے وہ بڑی مشکل سے، اب میں تو 10% کا اب یہ دیکھیں 2000 گاڑیوں کی براستہ موٹر وے خیبر پختونخوا اسمگلنگ کا بیک ریکارڈ چیک ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے گاڑی موٹر وے پہ جب آپ کی گاڑی ایک دفعہ بابو صابو لاہور سے نکلی گاڑی بابو صابو کراس کرتی ہے تو اس کا پھر جو اگلا سٹاپ ہے وہ یا تو اسلام آباد کا ٹول پلازا آئے گا، اس کے بعد پھر آگے پشاور اس نے جانا ہے، یہ 2 راستے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ادھر سے اسلام آباد والا، اسلام آباد کے جو ٹول پلازا اس کو اسلام آباد سیف سٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ثبوت تو میرا خیال ہے آپ کے پاس آئے گا، کس ٹائم پہ کون سی گاڑی کہاں کس طرف گئی، یہ آپ کو ایک رہنمائی مل سکے گی۔ گاڑی ملے یا نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، آپ کو انویسٹیگیشن میں ہیلپ آؤٹ ضرور، یہ ایک سیف سٹی سے منسلک ہونے کے بعد یہ تاثر آپ کو ضرور بتا سکتا ہے کہ کم از کم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس وقت چلیں جی، ہم اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس پر بہت اچھے طریقے سے اگر عمل درآمد ہو۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے نئے سال کی پہلی نوید سنائی ہے، فیڈر روٹس پر بسوں کی تعداد 200 سے بڑھا کر 475 کرنے کا فیصلہ۔ راؤ صاحب کی خبر ہے، لیکن اس خبر کو پہلے ہم ایک کومنٹ آپ کا لے لیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں اچھا قدم ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر اگر پبلک ٹرانسپورٹ بڑھے گی تو شہر میں ٹریفک کا جو فلو ہے، رش ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ لوگ یہ جو اپنی گاڑیوں پر یا جو موٹر سائیکل پر یا چنگی رکشے پر یا جو عام رکشے پر سفر کرتے ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر کریں گے تو اس کا فائدہ تو فائدہ ہی ہے، اس کا فائدہ لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی اصل میں بات، اس میں سب سے اہم جو بات بتاؤں کہ پنکچوالٹی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کہ اگر پنکچوالٹی کے ساتھ دفتر ٹائم پہ پہنچنے آپ کو پنکچوالٹی کے ساتھ اگر آپ کو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ملے تو اس سے اچھا متبادل کوئی رستہ ہی نہیں ہے، یہ بہت اچھی قدم ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا راؤ صاحب۔ اچھا، اس میں لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ بات ہے 2017 کی، اور 2017 میں 90 شارہ پہ ایک میٹنگ چیئر کی جا رہی تھی جو کہ خواجہ احمد حسان صاحب نے چیئر کی، اور اس وقت ماس ٹرانزٹ اتھارٹی پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ہم جو فیڈر روٹس ہیں دونوں کو ملانے کے لیے، ایک تو میٹرو بس ہے جس کو کہ گرین لائن کہا جاتا ہے، اور دوسری میٹرو ٹرین ہے جس کو کہ اورنج لائن کہا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کی ٹرم میں، تو ان دونوں لائنز کی جو فیڈر روٹس ہیں اور اس کو مزید آسان بنانے کے لیے، اس کو کاسٹ افیکٹو بنانے کے لیے فیڈر روٹس بنائے گئے تھے۔ فیڈر روٹس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیڈو بسز جو ہیں وہ آئیں تھیں اور مختلف روٹس پر وہ بسز جو ہیں وہ آپریشنل کی گئی تھی، جس سے سہولت یہ ہوئی کہ اگر آپ نے، اب دیکھیے وادت روڈ پر اگر کوئی رہتا ہے تو اس کو اورنج لائن تک پہنچنا ہے یا میٹرو بس تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے اس کو یا تو چنگچی یا پھر پرائیویٹ یا اوبر یا کریم کا سہارا لینا پڑے گا، اور دوسری صورت میں اس کو پھر اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی تو اس کو وہی کارڈ، اس کا جو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اس کے پاس کارڈ ہے وہی یوٹیلائز ہوگا اور وہ بآسانی یہ ہے فیڈر روٹس۔ اب ان کی تعداد بڑھانے کی جو بات کی جا رہی ہے 475 تک، اب یہ 200 کی 200 بسیں 1700 آنی تھی، 250 آئی تھی اور 200 آپریشنل ہیں ابھی، اور اب ان کو 475 کرنے کا پلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو اچھا انیشیٹو ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ اور پھر ایک اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کے بلال اکبر خان کافی بہتر انداز میں وزارت کو بھی چلا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ جو الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہے اس پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ای ٹیکسیز کی آپ کے سامنے بات چل رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے، اور بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے کہ ای ٹیکسیز کے حوالے سے گورنمنٹ فیصلہ تو کر چکی ہے، اب اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس پر عمل درآمد، اس کے لیے جو ورکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ تقریباً 21 یا 22 جنوری کو پہلی جو کھیپ ہے الیکٹرک بسز جو ہیں وہ 27 وہ پہنچ رہی ہیں، جو کہ 8 کروڑ 50 لاکھ کی یہ بس ہے، یہ پہنچ رہی ہیں کراچی، اور اس کے بعد پھر 7 روز میں انہوں نے لاہور پہنچنا ہے، یعنی 31 دسمبر یا پھر 1-2 دن جو ہے وہ آگے بھی ہو سکتا ہے، اور اس تک یہ یہاں 31 جنوری تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی یہاں پر بسز، جو کہ پہلی کھیپ ہے۔
مجموعی طور پر تو 650 بسز کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرنے جا رہی ہے کہ 650 لاہور سمیت صوبہ بھر میں الیکٹرک بسز جو ہیں وہ 650 ہوں. اس کا امپیکٹ بھی آپ کو پتہ ہے پھر کیا آنا ہے. ماحول دوست بسز ان کو کہا جا رہا ہے, اس کے لیے اسٹیشنز لگائے جا رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بات چیت جو وہ کی جا رہی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویلفیئر آف دا پبلک کے لیے جو ہے وہ ان کو کیا جا رہا ہے. اور اس پر جو بلال اکبر خان ہیں خاصے متحرک بھی نظر آتے ہیں, اور ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی جو ڈیلیگیشن ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور ان سے ملاقات بھی کرتا ہے. اور خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کی ترویج کے لیے جتنا کام کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر اسی پیس کے ساتھ یہ رہتے ہیں تو آئندہ 5 سالوں میں آپ کو سڑکوں پر بہترین خوبصورت گرین الیکٹرک بسز جو ہیں وہ نظر آ سکتی ہیں اگر اسی پیس کے ساتھ یہ رہتا ہے. کوئی خلل نہیں آتا. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اگر نئی ملک میں ہوتا تو یہ اب چیزیں کافی اگر تو بہتری کی طرف جائیں گی, عوام کو سہولیات ملے گی, تو پھر میرے خیال سے عدم استحکام بھی نہیں ہوتا, پھر استحکام ہی رہے گا. عوام خوشحال ہوگی تو پھر کیسا عدم استحکام. بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دورہ چین کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سی ایم صاحبہ بڑی کنسرن تھیں اور چین کے جتنے بھی ایکسپیرینس ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی, اور بڑی اچھی چیز ہے یہ. راؤ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کون سے ثمرات عوام تک دیکھیے 8 روزہ یہ دورہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا, جس میں زراعت, تعلیم, صحت اور آئی ٹی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ, یہ 5 ڈپارٹمنٹس کو فوکس کیا گیا تھا. 5 شعبوں میں جو اہداف ہیں وہ مقرر کیے گئے اور ملاقاتیں اس حوالے سے کی گئیں. اب اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں ایک عرصے کے بعد ہم یہ دیکھیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی 4 سے 5 سال بعد پنجاب میں کوئی $70 کروڑ پنجاب حکومت کی براہ راست ایفرٹ سے, ادروائز تو فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, لیکن براہ راست پنجاب حکومت کی انوالومنٹ سے یہ $70 کروڑ جو ہیں وہ کوئی کمپنی جو وہ اس پر آمادہ ہوئی ہے اور وہ خرچ کرنے میں چینگڈو ہے. اور یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں بھی دلچسپی کا ان کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شعبہ جات ہیں, میں دیکھ رہا تھا کلاؤڈ سینٹر بنانے کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے اور دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے. پھر ای ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب, وہ اس کی مینوفیکچرنگ ہے, اس پروسیس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی پرائورٹائز میں, اور یہ ان 77 انیشیٹو میں سے ایک ہیں. اب سرمایہ کاری کا آنا اور یہ جمود جو تھا ایک, اس کا ٹوٹنا, یہ میرے نزدیک بڑی اہم چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ شروع تو ہوا, جو کہ ایک رکا ہوا سلسلہ تھا. نہ تو ورلڈ بینک کسی نئے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کو تیار تھا, نہ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو کہ قرض دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑا جو ہے وہ مشکل سے اور بہت سارے پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ قرض کی سینکشننگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نصیب ہو. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور یہ چونکہ 8 روزہ دورہ تھا اور 8 روزہ دورے میں کافی زیادہ شعبوں کو کے حوالے سے ایم او یوز پر بھی دستخط ہوئے. چیف منسٹر کی جو مجھے بتایا بھی جاتا ہے اور جو میرے انفارمیشن بھی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے تمام ان چیف منسٹرز کے حوالے سے جن کا ماضی میں تذکرہ بھی کرتے ہیں, ہوم ورک کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ ہوم ورک کی بہت پکی ہیں, اور ہر آنے والی میٹنگ کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن ان کے فنگر ٹپس پر ہوتی ہے. اور چیف منسٹر جو بتاتے ہیں, آفیسرز بھی بتاتے ہیں کہ چیف منسٹرز کو پہلی دفعہ دیکھا کہ جو کوسچنز اس طرح کے کوسچن سامنے آتے ہیں, خواہ وہ بینک آف پنجاب میں جائیں تو بینک آف پنجاب کی جو ریشو آف انویسٹمنٹ ہے اس پر بھی وہ پوچھتی ہیں, بینک آف پنجاب کے صارف کو کتنا منافع جاتا ہے اس پر بھی وہ بات کرتی ہیں. تو اسی طرح سے تمام شعبے جس کی بھی میٹنگ ہوگی اس کا انہوں نے ہوم ورک جو ہے وہ
چونکہ اب ساری ای گورننس چل رہی ہے، کھوکھر صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے، سمریز اب اس طرح سے نہیں آتی کہ فائلز آئیں اور فائلز کو دیکھیں. آئی وش کہ ہیلتھ معاملات پہ بھی وہ اتنا ہوم ورک کر لے رہا اس صاحب بہت ڈسٹرب ہے. ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے جہاں کی اتنی بچوں کی فیس مجھے تو کل پتا چل رہا ہے پی آئی سی کی واحد ایک مشین ہے وہ بھی خراب پڑی ہے. تو یہ ہوم ورک تو میرے خیال سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا ہوم ورک بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ یاد کرا دیں. دیکھیں اسپتالوں میں جو گردے کا ٹرانسپلانٹ تھا اس کا ایک ایشو بڑا ہوا ہے جناح اسپتال میں، وہ یہ مختلف ایشوز بڑے ہوئے ہیں. پھر دوسرا یہ جو مشینوں کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں کہ وہاں پر دیکھیں کیا حالات ہے، وہاں یونیورسٹیوں کالجز میں بچوں کو داخلے نہیں ملتے. پریورٹی میں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ سب ہوگا. ٹیکس جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے تعلیم، صحت اور پھر انفراسٹرکچر بہتر ملے. یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں. لیکن اب تینوں میں سے گورنمنٹ تو پرائیورٹائز کرتی ہے کہ گورنمنٹ دعویٰ بھی یہی کرتی ہے کہ تعلیم اور صحت پر ہم خرچ کر رہے ہیں. ابھی 56 ارب کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے لاہور میں. یہ ایک سال میں اس کا 300 بیڈز پر مشتمل یہ اسپتال ایک سال میں مکمل ہوگا. مجموعی طور پر اس کا حجم جو ہے وہ 56 ارب ہے اور یہ 1000 بیڈز کے قریب کا اسپتال ہوگا. اور سب سے پہلا باقاعدہ کینسر کیئر کے حوالے سے یہ ہاسپٹل ہے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، چیزوں کو چلنے دیں. اس کی جو اوورآل مدت ہے وہ ہے تو 2.5 سال کی، لیکن چیف منسٹر کی یہ کوشش ہے کہ یہ 18 ماہ میں یا 20 ماہ میں اس کو مکمل کر لیا جائے اور آپریشنل کر دیا جائے. ایٹ لیسٹ 300 بیڈز پر مشتمل جو پہلا ٹاور ہو اس کو تو فعال کر دیا جائے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ہیلتھ کے حوالے سے. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ڈور ٹو ڈور میڈیسن کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا جاری ہے. لیکن سب کچھ آئیڈیل نہیں ہے، یہ بات درست ہے کہ سب کچھ آئیڈیل نہیں ہے. آپ کا یہاں پر دل کے مریضوں کے لیے ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر بھی اگر مشین مین خراب پڑی ہے تو پھر کیا کریں. PIC2 بھی بن رہا ہے، کمپلیشن کے قریب ہے، جو کہ نگران دور میں شروع کیا گیا تھا. اور ان کا کریڈٹ آپ انہیں نہ دیں. اوبیسلی وہ جس کا کریڈٹ ہے اسی کو ملنا ہے. آپ کو اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. ظاہر ہے جس نے شروع کیا، اور ابھی آپ بات کر رہے تھے بہت سارا انفراسٹرکچر تو ایسا ہے جو کہ ریویمپنگ ہے. جی بالکل. جو ہیلتھ رورل سینٹرز کی، اس کے علاوہ DHQs کی، THQs کی ریویمپنگ ہے. وہ تو وہ زائد صاحب نے سال کے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ بالکل ہی. وہ کس نے شروع کی تھی سب کو پتا ہے. محسن رضا نقوی نے شروع کی تھی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کی تھی، اور وہ 70-80% تک کام ہو بھی چکا ہوا ہے اور تیزی سے جاری ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے روکا نہیں. عام طور پر تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جو مرضی نقصان ہو صوبے کا، لیکن فنڈز روک دیے جاتے ہیں. رکا کچھ نہیں ہے، سبھی کچھ جو ہے وہ آن بورڈ ہے، چل بھی رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پلیز معذرت کے ساتھ آپ تو یہ نہ کہیں اگر سب کچھ چل رہا ہے تو پھر کدھر ہے یہ آپ کا یہ جو بن رہا تھا. جی عائشہ مجھے روڈ اپنا بتا دیں جہاں سے آپ مشکل سے گزر کے آتی ہیں. والٹن روڈ کہاں ہے آپ کا بند روڈ؟ اگر سب کچھ چل رہا ہے تو یہ کیسا چل رہا ہے جو مکمل نہیں ہونے پہ آ رہا ہے؟ دیکھیں آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں. بند روڈ جب بنائی گئی تھی، سب کچھ چل رہا ہے. بند روڈ جب بنائی گئی تھی تو اس کے ساتھ 3 لین جو سروس روڈ تھی وہ بھی بنانی تھی. اب اس میں یہ محکمانہ غفلت ہے. انا یوسف آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اس وقت ہی یہ چیف منسٹر پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس وقت ہی یہ کہا جاتا تو یہ اس وقت ہی ہو جاتا. اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں غفلت کو کس نے اب 4 ارب روپیہ سی ایم صاحبہ کا ہوم ورک کہاں ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 4 ارب روپیہ آپ پھر جو ہے وہ اس سڑک پر خرچ کریں گے جس پر آلریڈی آپ 11 ارب سے زائد خرچ کر چکے ہوئے ہیں. تو پہلے 15 خرچ کر لیتے، پہلے 15 بلین خرچ کرتے تاکہ مسئلہ ہی نہ رہتا. اب وہاں پہ جو کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور ہے وہ اوپر والی جو ٹریفک ہے وہ تو بڑی سموتھلی جا رہی ہے، لیکن سائیڈ روڈز کے جو ایشوز ہیں وہ ابھی تک حل طلب ہیں. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بالکل اس پہ فوکس کرنا چاہیے. والٹن روڈ پر بالکل فوکس کرنا چاہیے. ہمیں امید دلا دی سبزہ زار والا روڈ بننے جا رہا ہے، وہاں افتتاح کی تختی بھی آویزاں کر دی. اچھا نہیں، وہ افتتاح کی آپ کو افتتاح کی تختی لگ رہی تھی، وہ گراؤنڈ بریکنگ کی تختی تھی. ابھی افتتاح ہوگا اس کا جب یہ مکمل ہوگا، اور شکر کریں کہ شروع ہو گیا. چلے بہت شکریہ. آپ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کی طرف جائیں نا. ایٹ لیسٹ شروع تو ہوا. میں یہ تو بات کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کر تو رہی ہے.
آپ کو تو ویسے آپ کو تو بزدار دور یاد بھی نہیں ہوگا شاید، بھول گئے آپ آپ تو بھول بھی گئے. اصل میں آپ کا بالکل ماضی قریب میں آپ نے نگران دور دیکھا نا، وہ تھا محسن سپیڈ، تو آپ کو وہ اس لیے یاد ہے. اب اوبیسلی بینچ مارک رکھنا ہے اس گورنمنٹ کو بھی، اگر اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے تو جو مریم سپیڈ ہے اس کو اوبیسلی اس سے زیادہ کام کرنا پڑے گا. سپیڈ کوئی نہیں ہے ویسے. راؤ صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد چلیں آپ ویلکم بیک. ہم آ رہے ہیں جی اپنی اگلی خبر کی طرف. لاہور بورڈ کی اسناد کی ڈیجیٹلائزیشن رزلٹ کیو آر کوڈ سے ملے گا. امیدوار کو ون ٹائم کیو آر کوڈ جاری ہوگا. ابتدائی طور پر 9ویں اور 11ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ حاصل کیا جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس اقدام کو کیسر کھوکھر صاحب؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہیں سندیں اور رزلٹ جو ڈیجیٹل ہو رہا ہے. پچھلے دنوں جو آپ کو پتا پولیس کا جو انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کا جو پروموشن بورڈ ہوا ہے وہ بھی ڈیجیٹلائز ہوا ہے بورڈ، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فراڈ کا یا دھوکہ دہی یا جو پیسے لیے جاتے تھے ریزلٹ کارڈ وہ منیمم کا چانس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ بڑا اچھا قدم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا یہ یونیورسٹیوں میں بھی ہونا چاہیے، اور پرائیویٹ جو یونیورسٹیاں ہیں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، تاکہ جو ایجوکیشن میں ٹرانسپیرنسی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن یا فراڈ کا عنصر نہ ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی دیکھیے، بہت زیادہ سندوں کے حوالے سے جعلی اسناد کی تیاری بڑا ایک گروہ سرگرم رہتا ہے، اور ابھی بھی ہے. خیر اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، لیکن یہ ڈیجیٹائز کرنا ایک چیز کو ایٹ لیسٹ اس کا وہ ریکارڈ ٹریکنگ. کیو آر کوڈ آ گیا ہے، وہ ایگزیکٹ آپ کو آئے گا. کیو آر کوڈ بھی میڈم آپ کہاں بات کریں، کیو آر کوڈ کو بھی چھوڑیں. بس یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فیچرز ہیں ان کو انہانس کرنا پڑے گا. اور یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کیو آر کوڈ کسی برانڈ کی چیز لے لیں آپ کو تو وہ کیو آر کوڈ بھی وہی نکلے گا، پرائس بھی وہی نکلے گی، لیکن چیز وہ حاجی صاحب نے بنائی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ اس کا بہت ضروری تھا. آپ کا جو تعلیم کا معیار ہے وہ پہلے ہی اس کی جو گراوٹ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. آج کا بچہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. آج کا بچہ جو گلیمرائز کر رہا ہے وہ ان یوٹیوبرز کو کر رہا ہے جن کی تعلیم میٹرک بھی نہیں ہے. وہ یوٹیوبرز جو اپنی گھر کا ماحول دکھا کر اور ویورشپ لیتے ہیں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور عجیب سا وہ شگوفے چھوڑ کر ویورشپ کیچ کرتے ہیں. اور آج کے بچے کو اگر ہم دیکھیں تو آج کا بچہ جو ہے وہ یوٹیوبرز کے نئے طور پہ ہتھے چڑھا ہوا ہے اور ان کو آئیڈیالائز کر رہا ہے. تو پڑھنے کا رجحان تو پہلے ہی وہ آپ نے مجھے بتا دیں آخری دفعہ آپ نے کسی کو اگر کتاب کھول کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، کتاب مینس کے سلیبس تو بچوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اگر کسی نے کبھی کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی کوئی دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں. کبھی کسی گراؤنڈ میں آپ گئے ہو تو آپ کو کتاب کھول کے کوئی نظر آتا؟ موبائل کے ساتھ سبھی لوگ ڈیجیٹائز. تو ٹھیک ہے اب اس دور سے گزر ہے، ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، اب زمانہ جو وہ اے آئی کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں جتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور اس کے بعد سیف فیچرز کے ساتھ آپ کو جانا ہوگا تاکہ آپ کا کیو آر کوڈ جو ہے وہ کوئی اور ظاہر استعمال نہ کر سکے اور اس کا مس یوز بھی نہ ہو. ظاہر ہے کہ میں یہ مثال اس لیے مجھے دینا پڑ رہی ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے لائک بڑی مشہور سپورٹس کی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اس کا کیو آر کوڈ بھی بنا ہوا میں نے دیکھا ہے اور سیم وہ جب اس کو میچ کیا تو وہی کچھ آیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کھوکھر صاحب کی سند جو ہے وہ بالکل ایسی ہے، لیکن اس چیز میں ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے. باقی آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں مستقبل سے ریلیٹڈ، کیونکہ بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. بریک ہوگی، ہیڈ لائنز ہوں گی، پھر آئیں گے شو میں. پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہر جگہ پر بات کی جا رہی ہے، دور بہت جدید ہوتا جا رہا ہے، عوام کے لیے سہولیات بہت ہوتی جا رہی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائز ہوتی چلی جا رہی ہے. باوجود اس کے کچھ جگہوں پر لوگ شکایت کرتے بڑے نظر آ رہے ہیں. آپ نے تھانوں کو ہی دیکھا کہ بڑا زبردست طریقے سے نگران دور میں ان کو بنا دیا گیا، ری ویمپ کیا گیا، اور تھانوں کو عمارتوں کو اس طرح سے بنا دیا گیا کہ
बाहर से गुजरते हुए भी हैरानगी होने लगी और अंदर, क्योंकि जो हमने एक सिचुएशन देख रही थी थानों की, उससे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया। ऐसे में अब कुछ चीज़ें जो लोग कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर कोई ना कोई जो है उनको इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। सो तफ्तीश के मराहिल अभी भी हमारे यहाँ जो है वो हम अक्सर लोगों की शिकायत सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है इन मामलात को। सो इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस में इंतहाई अहम है। आपका तमाम केस उसी पे मैटर कर रहा होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो जाए तो मेरे ख्याल से आपके केस में जान सी डल जाती है, आपको इंसाफ जल्दी मिल जाता है। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन सा तरीकाकार हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ साथ जहाँ जिद्दत की बात की जाती है तो कितनी जिद्दत आई है हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में। लोगों को इंसाफ के लिए, इंसाफ फराहम करने के लिए कौन कौन से जदीद तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमान का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। मोहम्मद नवीद साहब SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं हमारे साथ, उन्हें वेलकम कहेंगे। और इससे कबल वो खुशाब में, मियाँ वाली में, भक्कर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। सो अपने मेहमान को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से एक लंबी लिस्ट है आपकी ड्यूटीज़ की, और अब आप लाहौर में हैं, ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा बाकी ड्यूटीज़ से कितनी मुख्तलिफ ये वाली ड्यूटी आपको लगती है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को ये बता सकूं कि इन्वेस्टिगेशन विंग किस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग करता हूं और 2007 में CSS करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गिलगित बल्दिस्तान में हुई। 6 ईयर्स मैंने वहाँ सर्व किया, चिलास, गिलगित, दियामिर। एंड देन जब मैं लाहौर आया, पंजाब आया, तो मेरी लाहौर में SP सिटी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे पोस्टिंग हुई। यहाँ सर्व करने के बाद मैंने ऑपरेशन में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, SP कैंट, SP सिक्योरिटी, SSP ऑपरेशंस। देन उसके बाद मैंने DPO ननकाना, DPO खुशाब, DPO मियाँ वाली, DPO भक्करा, और उसके बाद जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे ये जो अहम जिम्मेदारी है SSP इन्वेस्टिगेशन की, ये सौंपी गई। क्योंकि बेसिकली अगर हम सारे पुलिसिंग को देखें तो इसमें जो मेन रिलीफ है पब्लिक को, वो भी इन्वेस्टिगेशन विंग देता है। नो डाउट। क्योंकि पब्लिक हमारे पास सिर्फ 15 की कॉल करने के लिए नहीं आती, ठीक है, वो सिर्फ FIR रजिस्टर करवाने के लिए नहीं आती। उनका मकसद ये होता है कि अगर क्राइम अगेंस्ट पर्सन हुआ है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको, जो अक्यूज पार्टी ने जो भी ग्रीवियस इंजरी उसकी वो मिली है या उससे हुई है, तो उन अक्यूज को बिहाइंड द बार्स भिजवाना, वो रिकवरीज इंश्योर करना जो वेपन उन्होंने यूज़ किया। देन अगर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो तो वो जो प्रॉपर्टी उनसे स्नैच हुई है या उन्हें फ्रॉड दिया गया है या कुछ और है, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बिहाइंड द बार्स भिजवाना, उनके चालान सबमिट करना। और अगर किसी पे कोई झूठी FIR हुई है तो ये भी इन्वेस्टिगेशन विंग ने ही इसका डिसाइड करना है कि आया ये अगर झूठी थी तो इसको कैंसिल किया जाए। क्योंकि एक बड़ा कल्चर है लोगों में दूसरों को थ्रेट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, वो पुलिस स्टेशन में दरखास्त देते हैं, जो अवेलेबल एविडेंस होता है वो लेकर आते हैं और उस पर FIR रजिस्टर हो जाती है। बट जो अक्यूज पार्टी है वो अपनी फेवर में अगर इनोसेंस में अपनी ज़्यादा एविडेंस लेकर आती है, सॉलिड एविडेंस लेकर आती है, तो FIRs को हम कैंसिल कर देते हैं। सर मुझे ये बता दीजिएगा, हमारे यहाँ रिवायती तरीक़ेकार क्या है इन्वेस्टिगेशन का, कौन सा तरीका फॉलो किया जा रहा है? देखें, ये तो जो पुलिसिंग को जानते नहीं है ना, वो ये लोग यही समझते हैं कि जी हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारे साथ रवैया हार्श होगा, या अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व हुए के साथ। अब वो जो आई होता है ना, उसकी लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि भाई वो तो हमारे साथ सही से बात ही नहीं करता, बड़ा गुस्से में होता है। क्यों ऐसी शिकायत होती है? देखें, IO को एक इम्पार्शल पर्सनैलिटी के तौर पे काम करना होता है। उसने पार्टी A को भी सुनना है, पार्टी B को भी सुनना है, देन उसने डिसाइड करना है कि इनमें मेरिट पे कौन है जी। अब हमेशा 2 पार्टीज में से एक राइट पे, एक रॉन्ग पे। अब जो रॉन्ग पार्टी है, अगर देखें ना, लाहौर के 3 लाख केस हैं तो 6 लाख पार्टीज तो इसमें हैं। अब वो जब उनको सुनेगा और वो इस तरह का इम्पार्शल बिहेवियर नहीं रखेगा, दोनों से एक तरीके से बात नहीं करेगा, तो उसने कहना ये तो IO तो खुद पार्टी है, लिहाजा उसको अपना एक डेकोरम मेंटेन रखना होता है, उसमें तफ्तीश करनी होती है, उसके बाद फाइनल करके उसको रिलीफ देना होता है जो पार्टी मेरिट पे होती है। इसलिए पब्लिक की ये शिकायत होती है कि जी वो बड़े हमसे रूड हैं। अगर वो हंस के बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर तो दोनों पार्टियों ने ये समझना है कि नहीं जी ये तो हमारी फेवर में, और उन्होंने जाके पब्लिक में सबको ये बताना है कि वो जी हमारा केस तो ठीक है, चल रहा है। बाद में वो फिर यही कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर मेरी तो फेवर में था IO जी, लेकिन उसने मेरे अगेंस्ट डिसाइड कर दिया, वो मुझे बड़ा अच्छा ब्रीफ कर रहा था, सारा कुछ था, लेकिन देखें असल चीज़ उसने मेरिट रखना है, उसके लिए थोड़ा सा उन्हें रिजिड रवैया रखना होता है। ठीक हो गया। सर मुख्तलिफ केस की तफ्तीश मुख्तलिफ नौयत की होती है, तो मुझे बता दें मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम लगता है एक केस की तफ्तीश में? देखें, एज पर लॉ तो जो हमें इजाज़त है वो 14 डेज की है, ठीक है। बट
اس میں اگر ہم پراپرلی اس چیزوں کو دیکھیں تو آج کل تو اگر ہم اپنا کوئی سیمپل بھی بھیجتے ہیں نا 302 میں 324 میں فورینسک ٹیسٹنگ کے لیے کوئی فورج ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی ہم بھیجتے ہیں تو منیمم ٹائم جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہمیں دیتی ہے بینگ امپارشل پارٹی اس کو کہہ لیں ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ وہ 90 ڈیز ہے. وہ کہتے ہیں 3 منتھس میں ہم آپ کو منیمم جو ہے ایویڈنس کو چیک کر کے اور اس کے ریزلٹس دیں گے. اب 14 بہت پیچھے نہیں ہے ہم. اصل میں کافی سارے ٹیسٹس ہوتے ہیں ایسے جو کہ انہیں کرنے ہوتے ہیں سائنٹیفکلی, اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ انہیں یقیناً اپنا ٹائم لینا چاہیے. پھر پورے پنجاب کا ان پہ لوڈ ہے, ناٹ اونلی آف لاہور. یہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی دین جو ڈفرینٹ پروونسز میں ہمارے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی ایکسپرٹ اوپینین کے لیے انہی کے پاس سیمپلز آتے ہیں اور یہ کر کے پھر واپس بھیجتے ہیں. یقیناً ایسی جو فورینسک سائنس لیبس ہیں, فورینسک سائنس ایجنسیز ہیں, تمام پروونسز میں ہونی چاہیے اور ان کے کلیکشن یونٹ اور جو چھوٹے ٹیسٹ ہیں جن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ ریجن وائز بھی اگر ہوں جس پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے بھی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ پیس اپ ہو جائے گی. اب آپ نے پوچھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اب ہینیس اوفینسز ہیں, فار ایگزامپل 302 ہے, 324 ہے, 88 کا کوئی کیس ہے, کوئی فورج ڈاکیومنٹ ہے جس میں بلینز کی پراپرٹیز ہیں, ملینز کی پراپرٹیز ہیں, تو اگر ہم 14 ڈیز میں اس کو فوری ڈیسائیڈ کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم میرٹ پہ اپنا ڈیسیجن نہیں لے سکیں گے. تو اس میں جب تک یہ سارے ٹیسٹ ہو کر وہ ڈاکیومنٹ اوریجنل سب کے سیمپلز, پھر دیکھیں بیچ میں کورٹ ہے, اس سے پہلے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان سب نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آئی او جو کیس سبمٹ کروا رہا ہے, جو کیس فائل سبمٹ کروا رہا ہے, کیا وہ ایز پر لا ہے, کیا وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. کیونکہ کورٹ میں جو پیش ہونا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں اپنا ایویڈنس آئی او مزید اپنی کوئی چیز ڈاکیومنٹ ایڈ نہیں کر سکتا. ہاں اے اور بی پارٹی ضرور کر سکتے. مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں نا, گھریلو جھگڑے بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ گلی محلے میں, کچھ مارکیٹس میں. اب وہ کیسز سے لیدا, لیکن ہمارے ہاں زیادتی کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم لینا چاہیے. ہمارے ہاں سسٹم میں یہی خرابی ہے کہ لوگ بیچارے نا پھر وہ ہو جاتے ہیں دل برداشتہ, کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے پولیس اسٹیشن. اس کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے اور پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہب آف پولیسنگ لاہور ہے. ہر کیس یہاں پر رپورٹ ہوتا ہے. جس کو بھی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے, کوئی زیادتی ہوئی ہے, وہ 15 پہ کال کرتا ہے. قربان لائنز میں ہمارا سیف سٹی کا سیٹ اپ ہے جہاں پر صرف وہ اس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے کہ جتنی 15 کی کالز آ رہی ہیں وہ کنفرم کر کے پھر وہ آئی او کو سینڈ کرتے ہیں. اور آن لائن ہے سارا. ہماری جتنی موبائلز ہیں اس کے اندر ہمارے ٹیبز لگے ہوئے, وہ جو کہ آن لائن ہے سیف سٹی کے ساتھ. جیسی 15 کی کال آتی ہے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ کیس پریورٹی میں رکھنے, ان کی تفتیش پہلے ہونی ہے. تفتیش پہلے جو ہونی ہے وہ جو آپ بات کریں وہ ہم اس طرح کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج 1000 کیس اگر رجسٹر ہو رہے ہیں تو یہ 1000 کیس ہم نے پہلے ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ان کو کہ نامینیٹڈ کون سے ہیں, ان نون کون سے ہیں, ہینیس کون سے ہیں, مائنر اوفینسز کے کون سے ہیں, لوکل اینڈ اسپیشل لاز کے کون سے ہیں. وہ پھر ہمارے اس طرح کے آئی اوز ہیں ہمارے فیلڈ میں. 84 ہمارے پولیس اسٹیشن ہیں, پھر ان کی کمانڈ ہے اوپر انچارج انویسٹیگیشن, دین ڈی ایس پی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں ٹیم بنانے کی ضرورت ہے, کون سا ایسا کیس ہے جو کہ ایک اے ایس آئی لیول کا آفیسر بھی خود کر سکتا ہے. فار ایگزامپل 279 ہے, اوور اسپیڈنگ ہے, تو وہ اس کو کرتا ہے انویسٹیگیٹ. پھر اس سے جو تھوڑے سے ہینیس اوفینسز, فار ایگزامپل 88 کا کیس ہے تو انسپیکٹر کرتا ہے. کچھ ایسی کیسز ہیں جس میں ہمیں جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہے تو ہم جے آئی ٹی بناتے ہیں, اس کو ایس پی لیول کے آفیسر خود کمانڈ کرتے ہیں. کئی جے آئی ٹیز کو ایس ایس پیز کمانڈ کرتے ہیں انویسٹیگیشن, اور کئی کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کمانڈ کرتے ہیں. اب اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, اس ایگریوڈ پارٹی کو ریلیف پہنچانا. جی بالکل ٹھیک ہے, ان کو بلانا, ان کو سننا. اب ہمارے آئی اوز اپنا صبح کورٹ پروسیڈنگز میں ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے پولیس اسٹیشن آفس جا کے تمام پارٹیز کو کال کرتے ہیں. جس نے ایف آئی آر رجسٹر کروائی ہے, کمپلیننٹ ہو گیا, جو اس میں اکیوزڈ ہیں ان کو کال کرتے ہیں, اینڈ دین ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ کیٹیگرائزیشن, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں اپنی کیٹیگرائزیشن, دین ہم وہ کیسز جو ہے اسائن کر دیتے ہیں اپنے آئی اوز کو اور اس پہ انویسٹیگیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو کہ آج رجسٹر ہوتے ہیں, کل ان کی فائنل چلان بن جاتے ہیں اور پھر دین وہ پروسیکیوشن میں چلے جاتے ہیں, جو کہ لوکل اینڈ اسپیشل لاز کے ہیں, مائنر اوفینسز ہیں. کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن پہ ہمیں بار بار دیکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل 302 کا کیس ہے, 88 کا کوئی کیس ہو جاتا ہے, کوئی فراڈ کا کیس ہو جاتا ہے, کوئی 489 ایف کی فائنینشیل کرائم کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے, دین آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہماری جو ولنریبل سیگمنٹ ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, ہمارے جو مائنرز ہیں ان کے ساتھ اوفینسز ہوتے ہیں. تو اس پہ جو ہم نے ورکنگ اپنی کی ہے, اینٹی ریپ ایکٹ امپلیمنٹ ہوا پورے پاکستان میں. دین میڈم سی ایم نے یہاں پر ہمارا اسپیشل سیکچوئل انویسٹیگیشن آپریشنز یونٹ
وہ یہاں پر ہم سے وہ کانسٹیٹیوٹ کروایا, وہ بن گئے, تمام ضلعوں میں ہیں, وہاں ڈی پی اوز اس کو دیکھ رہے ہیں, دین آر پی اوز اس کی سپرویژن کرتے ہیں. لائک وائز لاہور میں بھی ہمارا جو یہ یونٹ ہے یہ تمام ہمارے پولیس اسٹیشنز میں, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. اس میں ہماری لیڈی آفیسرز بھی ہیں اور وہ رابطے میں رہتی ہیں ان خواتین کے ساتھ. پہلے ہوتا یہ تھا کہ میل آئی او ان کیسز کی جب تفتیش کرتا تھا تو بہت سارا ایسا امپورٹنٹ ایویڈنس ہے جو کہ اس تک پہنچتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ خاتون ڈسکلوز ہی نہیں کرتی تھی. تو ہم نے اب اس میں لیڈی اپنی سب انسپیکٹرز, اے ایس آئیز, انسپیکٹر لیول کی, ہماری انویسٹیگیشن میں ڈی ایس پیز ہیں, وہ سارا اس کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں اور پھر منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچاتے ہیں تاکہ کورٹ آف لاء میں جب وہ کیس پیش کیا جائے, پریزنٹ کیا جائے, تو ہم اتنا ایویڈنس دے سکیں کہ جو اکیوزڈ ہے وہ گلٹی ڈکلیئر ہو اور بیہائنڈ دا بارز. تھینک یو جی, بہت زبردست یہ طریقہ ہے. اچھا جی, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, اب مجھے تو نہیں پتا, نہ میں نے کبھی وزٹ کیا تھانوں میں. نارملی ہوتا ہے کہ جھگڑے ہوئے, فیملی کے ہوئے, گلی محلوں میں ہوئے, تو لوگ کہتے ہیں کہ آئیو پیسے دے دلا کے بات ختم. یہ لوگوں کی شکایت ہے. سو اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ لوگ بھی گہری نظر رکھیں اپنے سسٹم پہ؟ اس میں دیکھیں جو پولیس رولز بنے تھے نا 1934 میں, اس میں ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ کا ایک چیپٹر تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی پولیس آفیسر جتنی اس کو اتھارٹی ہے, جتنی اس کے پاس انویسٹیگیشن کرنے کی پاورز ہیں یا آپریشن میں پاورز ہیں, جیسے وہ اس لمٹ کو کراس کرتا ہے اس کا سپروائزری آفیسر اس کی رپورٹ سینڈ کرتا ہے اور دین اس کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹل ایکشن شروع ہو جاتا ہے. جب پولیس آرڈر آیا 2002 میں تو لوگوں کی ایک گریونس تھی کہ جی آپ ڈپارٹمنٹل ایکشن تو لے لیتے ہیں بٹ کرمنل ایکشن کا کیا ہے. تو اس میں 155 ہمارا سیکشن ہے, وہ سارا ڈیفائن کرتا ہے کہ کون کون سی جو اگر مس کنڈکٹ کسی آفیسر نے کیا ہے تو اس کے اگینسٹ کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں, وہ لیگل پروسیڈنگ ہے. یہ ہوتا ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. دین ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو کہ سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی صاحب اس کو کمانڈ کرتے ہیں, ان کے انڈر پورا پیرافرنیلیا ہے. دین وہ تمام ریجنز میں ہیں اور کوئی ایسی انکوائری جس پہ کوئی جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی کی ہے پولیس نے, تو وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اور وہاں اس کی انکوائری ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لیا جاتا ہے. صحیح, اچھی چیز ہے. جہاں پر اس طرح کے لوگوں کو وہاں پر اپریشیٹ بھی, میں کہتی ہوں اچھے لوگوں کو آپ کو ضرور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ جدید تفتیش کے جتنے طریقہ کار ہیں, جو سہولیات ہونی چاہیے, ڈپارٹمنٹ آپ کو وہ مہیا کر رہا ہے؟ ہمیں دیکھیں, میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ جتنی ڈیجیٹائزیشن پنجاب پولیس کی ہے نا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے. ہاں یس, ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپنی ڈیجیٹائزیشن پر آ رہا ہے, بٹ ہماری جتنی ڈیجیٹائزیشن ہے کسی کی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جب کمپلینٹ آتی ہے, 15 کی کال آتی ہے, تو پہلے تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اس کے نمبر پہ. دین اگر اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے, میسج آتا ہے کمپلیننٹ کو کہ آپ کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے. دین اگر وہ ایف آئی آر لینا چاہتے ہیں تو ہمارا پول کام کا سسٹم ہے, ہمارے خدمت مراکز ہیں, وہ کہیں سے بھی اپنی ایف آئی آر لے لیتے ہیں. اور جہاں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ ایکسیس نہیں کر سکتے ہمارے آفس کو, ہم بائی ہینڈ بھی جا کے ان کو ایف آئی آر پہنچاتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر جو بھی ڈپیوٹ ہوتا ہے اس کیس کا, ان کا نمبر اور اس کا نام انہیں جاتا ہے کہ یہ آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, تو یہ آپ کی تفتیش کریں گے. پھر اس کے ڈفرینٹ مراحل ہیں, جب اکیوز اریسٹ ہوتا ہے, جب ریکوری ہوتی ہے, جب چلان جمع ہوتا ہے, وہ سارے میسیجز انہیں چلے جاتے ہیں. یہ تو صرف پبلک سے انٹریکشن ہے. ملٹیپل ایسی اپلیکیشنز ہیں جو خود ہم یوز کر رہے ہیں, آپریشنز ونگ میں, انویسٹیگیشن ونگ میں, سیکیورٹی ونگ میں, ٹریفک میں, جو کہ ہم سارا جس کے تھرو اپنی مانیٹرنگ کرتے ہیں, اپنی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں اور ڈیلی اس میں ہمارے نئی اپلیکیشن میں اضافہ ہوتا جائے. سر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں نا, بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں, لوگوں میں بھی ایک احساس تحفظ ہوتا ہے. سو کبھی اس طرح کا کھلی کچہری والا کانسیپٹ, لوگوں سے مل کر بات چیت کرنا, ان کے ایشوز سننا, یہ بھی چلتا ہے؟ یہ بڑی ریگولر پریکٹس ہے ہماری. اور بیسکلی یہ تو یہ ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے نا, اس میں مین چیز کھلی کچہری کی ہے. اب کھلی کچہری ہم ڈفرینٹ سپاٹس پہ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے آفیسز میں بھی کرتے ہیں. ہم نے ڈیز رکھے ہوئے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ ہمارے آئی جی آفس سے ہوتی ہے. پورے پنجاب میں کھلی کچہریاں ہوتی ہیں اور بڑا فریکوینٹ جو ہے لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی کھلی کچہری میں کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جہاں پر ہمارے ڈی پی اوز, ہمارے سینئر آفیسرز کوئی ایسا فوری ڈیسیجن لیتے ہیں جہاں پر اس پبلک کو ریلیف دیا جاتا ہے وہیں موقع پہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ موقع پہ ان کو ریلیف دے دیں. صحیح. سو میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کرائم جس میں ہم اسٹریٹ کرائمز کہہ لیں, ہر بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں, ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کتنی دیر میں یہ تفتیش؟ اب تو لوگ موبائل سنیچنگ کا واقعہ ہوا, لوگ جاتے بھی نہیں ہیں پولیس اسٹیشن کی, بڑا ڈیلے ہو جائے گا, بار بار کالز آتی ہیں, آپ کو الٹا تنگ کرنے لوگ لگ جاتے ہیں.
سو یہ اعتماد لوگوں کا ہم کیوں نہیں بحال کر پا رہے ہیں کہ بھئی پولیس کا کام ہے ان کو انصاف دینا؟ موبائل سنیچنگ کی آپ نے بات کی کہ لوگ اسٹریٹ کرائمز تو بہت زیادہ عام اس میں بیسک جو ہے سنیچنگ جی ہے ایسے جس میں ہی موبائل جی زیادہ سنیچ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس پہ بھی ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے ای گیجٹ. ای گیجٹ اپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی موبائل شاپ اونر موبائل شاپ اسٹیبلش کرے گا تو اس کے پاس ہمارا ای گیجٹ کا سافٹ ویئر ہوگا. وہ جب بھی سیکنڈ ہینڈ موبائل پرچیز کرے گا تو ملٹیپل اس میں کرائٹیریا ہیں جو کہ ایک فارم ہے اس نے فل کرنا ہے, اس نے اس کو فیڈ کرنا ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ یہ موبائل پولیس کو وانٹڈ تو نہیں ہے, یہ اس کی کوئی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے. جیسے اس کو یہ پتہ چلتا ہے وہ موبائل باؤنڈ ہے کہ وہ رکھ لے گا. جی سب سننے والوں کے لیے بہت ضروری بات بتا رہے ہیں سر. اچھا وہ موبائل کو رکھ لے گا دین وہ انفارم کرے گا وہاں کے بیٹ آفیسر کو. بیٹ آفیسر آئے گا اس سے وہ موبائل لے لے گا اور وہ فارم جو اس نے فل کیا وہ لے لے گا. اس پہ سارا ڈیٹا ہوگا اس پرسن کا جس نے وہ موبائل اس کو لا کے دیا ہے. اس کے بعد وہ موبائل جو ہے دیکھے گا کس ایف آئی آر میں کہاں گم ہوا تھا, کیا تھا, ادھر کنسرن ان کو بتائے گا. اور اس سارے میکینزم کے تھرو میں آپ کو بتاتا چلوں پچھلے ایک سال میں 2023 میں ہم نے 6 کروڑ روپے مالیت کے موبائل جو ہیں وہ اپنے جو بھی وکٹمز تھے ان کے ہینڈ اوور کیے. اور اعتماد بحال کرنے کی آپ نے بات کی تو ہم نے اپنے آفیسز میں بلا کے ان کو یہ موبائل ہینڈ اوور کیے. یہ انشور کیا کہ کسی شاپ پہ ان کو نہ جانا پڑے, پولیس اسٹیشن میں نہ جانا پڑے. جن کی سپرداریاں تھیں سپرداری پولیس نے خود کرا کے دی اور ان کو ہینڈ اوور کیا کہ یہ آپ کے موبائل ہیں. اور پھر جو اکیوز تھے ان پہ ہم نے کام شروع کیا. ایک اور بڑی چیز جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا چلوں, آپ نے کہا اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم کے لیے ہماری بڑی اچھی میکینزم ہے, ہم ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے. پھر ہم اپنی ڈفرینٹ جو اپلیکیشنز ہیں جیسے سی ڈی آر انالیسز ہو گئی, ہماری جیو فینسنگ ہو گئی, کرمنل ڈیٹا ریکارڈ جو ہمارے پاس سارا اویلیبل ہے وہ ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ کون اس ایریا میں کرائم کر رہا تھا, جیل سے ریلیز تو نہیں ہے, یا جیل میں کب لاسٹ گئے تھے, وہ کون سے گینگ ہیں. ہم پوری اپنی ورکنگ کر کے ہم نے یہ کیا کہ لاسٹ ایئر جو کرائم رجسٹر ہوا تھا 2023 میں لاہور میں دیٹ واز 3,65,000. اب ہم نے ساری ورکنگ کی, گینگز کو اریسٹ کیا. نہ صرف یہ کہ انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیمز, سی آئی اے کی ٹیمز, آپریشنز پولیس کی ٹیمز, ہم سب نے اکٹھے جب کام کیا تو وہ 40% کرائم اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے. اس بار جو ہمارا ٹوٹل کرائم رجسٹرڈ ہے دیٹ از 3,02,000 جو ہمارے 2024 میں رجسٹر ہوا ہے. تو ایک کنسیڈریبل فرق پڑا ہے. اب جب کرائم اگینسٹ پراپرٹی آپ جیسے ہی وہ کمٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ رجسٹر کرتے جاتے ہیں تو کرائم اگینسٹ پرسن بھی آٹومیٹکلی کم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا اثر اس پہ بھی پڑا. لاسٹلی سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سائبر کرائم بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو تفتیش آپ کے پاس بھی آتی ہے اس سے ریلیٹڈ, تو کیا سمجھتے ہیں وہاں پر کیسز کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو سائبر کرائم کی اسٹیبلشمنٹ ہے پولیس میں یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ. اس میں 3 قسم کے میجر اوفینسز ہیں جو کہ سائبر کرمنلز کمٹ کرتے ہیں. ایک تو ہراسمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا فائنینشیل فراڈ ہے, تیسرا ڈیفیمیشن ہے. پھر اس کے آگے اگر ہم چلتے جائیں تو وہ اکاؤنٹس ہیک کر کے اور واٹس ایپ کے اکاؤنٹس بھی آج کل ہیک ہو رہے ہیں اور وہ پھر ملٹیپل اس کے جتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان سب کو میسج کرتے ہیں کہ جی میں نیڈ میں ہوں, مجھے فائنینشیل اسسٹنس چاہیے, یا اور کوئی اس قسم کے میسیجز ڈراپ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کہ فائنینشیل فراڈ کمٹ ہوتا ہے. تو سائبر کرائم ونگ جو ہے پیکا ایکٹ میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی, پولیس کو آتھرائز کیا گیا کہ وہ بھی انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پیکا ایکٹ میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر کی اور پبلک کو ریلیو کیا جہاں پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں, خواتین آتی ہیں ان کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں, بچے آتے ہیں, بزنس مین آتے ہیں جن کو ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تھریٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہیں پر ہم وہ ٹریس کر کے اکیوزڈ کو اور ڈگ آؤٹ کر لیتے ہیں کیا یہ رائٹ پہ ہیں یا رانگ پہ ہیں. جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں اور وہ پروسیڈ کرتے ہیں. مینلی اس میں جو کام کر رہا ہے وہ ہماری فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بڑا افیکٹولی اس میں کام کر رہی ہے. گریٹ سر, میسج کیا ہوگا لاہوریوں کے لیے؟ لاہور کے لیے, لاہور کی عوام کے لیے, اپنے جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن کا پولیس سے انٹریکشن ہوتا ہے ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ پولیس آپ کی دوست ہے. ہم جو ہے آپ کے ٹیکس سے ہی سیلری لیتے ہیں اور ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم آپ کو سرو کریں. آپ کو ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے بعد کوئی بھی اگر پرابلم آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم سب سینئر آفیسرز کے ڈورز بلکہ ہمارے پولیس اسٹیشن میں جو انویسٹیگیشن آفیسرز بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں تاکہ آپ کی انویسٹیگیشن کو وہ ایک میرٹ پر کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں. ہاں یقیناً اس میں یہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن میں کہ ایک پارٹی رائٹ پہ ہے ایک رانگ پہ ہے. ہم پورا ایویڈنس ان کے سامنے رکھ کر یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ کون اس میں غلط ہے اور کون صحیح ہے. تو وہ فیصلے سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنی چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں. پنجاب کی عوام کے پاس فرسٹ چینج آف انویسٹیگیشن
سیکنڈ چینج آف انویسٹیگیشن، تھرڈ چینج آف انویسٹیگیشن کی بھی فیسلٹی اویلیبل ہے. تو ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ اوفینس ہو اس کو رپورٹ ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کی رپورٹ کرنے سے 10 لوگوں کی اور جو ہے وہ سیو ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ کرمنل پکڑا جائے. تو یہ نہ رپورٹ کرنا بھی میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں، باقی دیگر شہروں کے ساتھ بھی زیادتی کریں. ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. جہاں کہیں پر بھی آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے، ضرور کریں. آپ کی وجہ سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی کوئی چیز محفوظ رہ سکتی ہے، میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے. سر تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ لک. بہت بہت شکریہ Thank you. کے لیے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. سو 2 دن پہلے کی برتھ ڈے لسٹ معذرت کے ساتھ، لیکن ہم شامل ضرور کر رہے ہیں. طاہر رحمان کی برتھ ڈے ہے، آئزل کی برتھ ڈے، زکیہ ملک زمار، اور اس کے بعد جی محمد زوحان، حدین فاطمہ، سید محمد سنان، کبیر احمد، رانا ابرار، عمر فاروق، سید جبران، ولی احمد، اقبال، دارین عباس، بسمہ سرور، بلال حیدر، سب لوگوں کو سالگرہ کی مبارکباد. ہیپی برتھ ڈے. ونس اگین ہیپی برتھ ڈے. اور اب شامل کریں گے آج کے بھاؤ. ہماری رپورٹر فاطمہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. جی فاطمہ اوور ٹو یو. بالکل ہے نا.
اگر ہم بات کریں خوردونوش اشیاء کی تو تمام اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو اس کے دام بھی آسمان کو پہنچ گئے. اس وقت میں سبزی منڈی میں موجود ہوں اور اوپن مارکیٹ کی قیمتوں میں اور سرکاری نقدنامے میں زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے, جس کے باعث شہری جو ہیں وہ خاصے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا. آج کی ریٹ لسٹ کیا ہے اور دکاندار کتنے میں فروخت کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کو اگر آگاہ کریں. آلو درجہ اول سرکاری نقدنامے میں 80 روپے مقرر کیا گیا ہے, لیکن بازار میں 120 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. پیاز درجہ اول سرکاری دام اس کا 140 ہے, اس کے باوجود 170 میں فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر کی سرکاری قیمت 165 ہونے کے باوجود اوپن مارکیٹ میں 200 تک اور کہیں 220 تک بھی فروخت کی جا رہی ہے. ادرک سرکاری نقدنامے میں 355 روپے مقرر کیا گیا, لیکن بازار میں 650 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن کی بات کریں سرکاری نقدنامے میں 585 روپے مقرر کرنے کے باوجود 700 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. یہ وہ سبزیاں ہیں جو کہ مسالہ جات کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. اور بہت شکریہ, ہم بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک. اور آج کی برتھ ڈے لسٹ کی طرف آ رہے ہیں علی فہیم ہیں جی, علی فہیم, محمد ارسلان, احمد سبحانی, محمد جان شیر, اور اس کے بعد ارسلان کی برتھ ڈے ہے, ایمان کی برتھ ڈے ہے, فلک چودھری کی سالگرہ, اس کے بعد جی ہانیہ کی برتھ ڈے ہے, اور اس کے بعد جی حیان ہے جی, اس کے بعد جی میاں بابر, ملک عدیل, ظفر علی, عمر عدیل, بشرا کی سالگرہ, ملک عدیل کی سالگرہ ہے, محمد امجد, اور میاں احسن کی سالگرہ ہے, ارہا فاطمہ کی سالگرہ ہے, مراد علی کیمرہ مین ہے جی سٹی 42 کے, ان کی سالگرہ ہے, اور اس کے بعد جی پروین بیگم کی سالگرہ ہے. سالگرہ کی مبارکباد, ہیپی برتھ ڈے.
तो नाज़रीन हमने चलना है ब्रेक की तरफ और अभी एक और बर्थडे लिस्ट शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। तो फाइनली आज की लास्ट बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। आज की लास्ट बर्थडे लिस्ट की तरफ चलेंगे जी। अब्दुल हई की सालगिरह है, हाफिज इम्तियाजुल हसन की, जोहान की, गुलाम रब्बानी, और इसके बाद जी मुअन्नम खान की सालगिरह है, मोहम्मद नवाज, बालाज, उसके बाद जी सोबान की सालगिरह है, और इसके बाद मिन्हा, मोहम्मद हैदर, अली साकिब, नासिर जैदी, मियाँ एहसन, चौधरी हशमत अली, सैयद सालिक हुसैन नकवी, मोहम्मद इलियास कादरी सियासी और समाजी रहनुमा हैं जी ये। रावल इजाज हाशमी NLE है सिटी 42 के। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। सो फाइनली आज हमारी टीम कामयाब हो गई है। 3 दिन से पेंडिंग बर्थडे थी जी, वो कंप्लीट करने में आई नो कि आप लोग बड़ी उम्मीद के साथ टीवी लगा के बैठे होते हैं, सिटी 42 लगा के बैठे होते हैं कि जी हमने आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाना है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से आगे भी हम जारी रखेंगे। जो थोड़ा सा डिले हो जाता है उसके लिए हम साथ साथ आपसे माजरत भी करते रहते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर अपनी पिक्चर्स भेजें। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कल संडे है। सो संडे और मंडे दोनों की लिस्ट हम शामिल करेंगे मंडे के दिन।
अपने पिक्चर्स भेजते हैं, आपकी सालगिरह को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। वीकेंड है, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ साथ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो चीज़ आप चाहते हैं कि हम शो में शामिल करें, सजेशन ज़रूर दें। अगर कोई टैलेंट है वो भी शेयर करें, हो सकता है कि आप ही हमारे मेहमान हो नेक्स्ट। हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है जी, इस पर आप अपनी सजेशंस भी हमें दे सकते हैं और अगर कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, अपना टैलेंट शेयर करना चाह रहे हैं तो मोर देन वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।